अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम नाज़रीन को सही टाइम प्रोग्राम में इस्तक़बाल करते हैं और मैं हूँ आपका मेज़बान अब्दुल अब्दुल्ला। जैसा कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला का बेइंतहा फज़्ल व करम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने सारी कायनात को पैदा किया और तमाम कायनात का वकीला तन्हा मालिक व मुख्तार है। इसकी कुदरत कामिला के सामने किसी और की बादशाहत नहीं जचती। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने खुद को अल्लाह तबारक व तआला रहमान भी कहा है, जो तमाम सारे लोगों पर नहीं बल्कि तमाम मखलूक़ात पर अल्लाह तबारक व तआला रहम व करम का मामला फरमाने वाला है। तो बेशक अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात बड़ी अज़मत व बाबरकत वाली है, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने हर किसी पर रहम व करम का मामला अता फरमाया है। रमज़ान मुबारक की आमद भी एक ऐसा रहम व करम का मामले का एक बीच दरमियान वाला मामला है, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला हर कदम पर हर आमाल पर इंसान को उसके बदले अल्लाह तबारक व तआला बड़ी नेमतों से नवाजता है। तो जैसा कि नाज़रीन आप सभी को मालूम है कि सहरी टाइम प्रोग्राम में यहाँ पर जो लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है, उसमें दीनी मसाइल से वक़्फ़ियत हासिल करने के लिए आपके सवाल हमारे जवाब इस प्रोग्राम में शामिल किए जा रहे हैं। और आपके जितने भी अहम मसाइल हो उसको हम आप जो कमेंट के ज़रिए हम तक पहुँचा रहे हैं और उसको हम ज़रूर मौलाना के ज़रिए आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आप सभी से मेरी गुजारिश है कि इस प्रोग्राम में शामिल होने के बाद आप अस्सलाम के साथ कोई भी एक मैसेज जरूर करें, जिसमें आपका और दूसरे लोगों का भी फायदा हासिल हो सके। तो नाज़रीन, इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया है अर्जा कनेक्शन, जो इस प्रोग्राम के ताउन करने में बहुत ज़्यादा साथ रहा है। और इसी के साथ जिस तरह इस प्रोग्राम को और भी तक़वियत बख्शने के लिए, जिस तरह आप देख रहे हैं कि पहली सहरी से ही हमारे साथ आपके और हमारे हर दिल अजीज शख्सियत शहर हैदराबाद नहीं मुल्क की नामवर शख्सियतों में उलमाए दिनों में बेहतर नाम, जैसा कि आप सभी ने देखा है कई स्टेजों पर कई मजालिसों में आपने देखा और सुना भी है कि उनकी तकारीर से वाकिफ भी है। तो आइए इस प्रोग्राम में आज फिर मौलाना का एक बार मैं आप सभी से दोबारा मुलाकात करवाता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ डॉक्टर मुफ्ती सैयद अली हुसैनी कादरी साहब क़िबला मद्दज़िल और आली कामिल जामिया निज़ामिया वाइज़ ख़तीब मक्का मस्जिद का मैं आज फिर इस प्रोग्राम में दोबारा इस्तकबाल करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, दोबारा आपका प्रोग्राम में इस्तकबाल है। काफ़ी संजीदगी के साथ आप जो हमारे नाज़रीन को जो जवाबात दे रहे हैं, माशाल्लाह सब आपके तमाम जवाबात से बहुत मुतमईन भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जो आपके समझाने का तरीका है काफ़ी लोगों को पसंद भी आ रहा है और उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ये तमाम सिलसिला इख्तिताम तक जारी रहेगा। तो बिला ताख़ीर किए कि मैं आज के इस प्रोग्राम का आगाज़ करता हूँ। तो नाज़रीन, अभी तक जितने लोग मुझे सलाम किए हैं तमाम लोगों को वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कल एक दो चार सवाल हमारे दरमियान आए थे और वो सवाल मैसेंजर के ज़रिए भी आए थे, तो मैं आज पहले वो सवालों को शामिल कर लूँगा। इसके बाद कुछ अगर आपके सवालात हैं तो ज़रूर इस प्रोग्राम में आप शामिल हो जाइए और अपने तमाम सवालात हमसे ज़रूर कर सकते हैं। तो आइए पहले प्रोग्राम में इस सवाल के साथ आगाज़ करते हैं कि मौलाना, सबसे पहले एक सवाल ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद माँ बाप का मर्तबा क्या है, या माँ बाप अफजल है या औलिया अल्लाह अफजल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल अकरमीन अजमाइन व अला मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जैसे सवाल किया गया है कि औलिया अल्लाह का मकाम और वालिदैन का मकाम, ये दोनों मकामों का एक शख्स की ज़िंदगी में क्या एक दर्जा होना चाहिए। सबसे पहली तो बात यह है कि जो लोग इज़्ज़त वाले होते हैं और जिनके अज़मत, जिनका रुतबा अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है, हमें समझाया है, उन मकामात में तक़ाबुल नहीं होता। जैसे हम देखते हैं आज की फ़ज़ा में एक अजीब मामला पेश आ रहा है कि लोग अहले बैत अतहार और सहाबा इकराम का तक़ाबुल कर रहे हैं। ये बात भी बिल्कुल गैर दुरुस्त है कि ये हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहीद ज़ातें हैं, तो इनका तक़ाबुल नहीं, इनसे मोहब्बत करनी चाहिए, इनकी अज़मतों का इक़रार करना चाहिए और इनसे अपने ताल्लुक़ को मजबूत करना चाहिए। उसी तरह ये जो सवाल है कि वालिदैन का रुतबा बड़ा है या औलिया अल्लाह का रुतबा बड़ा है, तो इस बात को समझना चाहिए कि कुरान मजीद में दोनों की अपनी अपनी अज़मतें बयान की गई है।
اس طرف ایک طرف اولیاء اللہ کی خصوصیات اور ان کے بتائے ہوئے نقش قدم پہ چلنے کا اللہ نے حکم دیا اور فرمایا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ جب بندہ مومن اللہ سے صراط المستقیم پر چلنے کی اور ہدایت کی دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ سیدھا راستہ، ہدایت کا راستہ کوئی اور نہیں، ہمارے انعام یافتہ بندے، ہمارے اولیاء کا راستہ، ہمارے صالحین کا راستہ ہی سیدھا راستہ ہے۔ تو دوسری طرف جہاں کہیں اللہ نے والدین کا ذکر کیا تو فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، کہ تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ اچھائی سے پیش آؤ۔ تو ایک فرد واحد کا، ایک شخص کا یہ فریضہ ہے، یہ اس پر بات لازم ہے کہ وہ دونوں چیزوں کو، دونوں ذاتوں کو تقابل میں نہ لائے، بلکہ دونوں کی عظمتوں کا اقرار کرے، دونوں کی خوب عزت کرے، دونوں سے اپنا تعلق مضبوط کرے اور دونوں کے حقوق کو ادا کرے۔ کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ من عادی لی ولیا فقد آذنت بالحرب، کہ اگر کوئی میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے، اللہ تعالی حدیث قدسی میں فرما رہا ہے کہ اگر کوئی میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے، اس سے بغض رکھتا ہے، اس کی مخالفت کرتا ہے، تو اللہ فرما رہا ہے کہ میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ یہ اللہ کی ناراضگی کا اظہار ہے۔ تو دوسری طرف والدین کے لیے اللہ نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رضا الربی فی رضا الوالدین، کہ رب کی رضا والدین کی رضا میں ہے، کہ جس بندے سے اس کے والدین راضی ہے اللہ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ دونوں کے اپنے مقامات ہیں، دونوں سے اپنے تعلق کو مضبوط رکھیں، اولیاء اللہ کے بھی حقوق کو ادا کریں، اور والدین کا حق ادا کرنا تو آپ پر فرض ہے، لازم ہے۔ اولیاء اللہ سے اپنی عقیدتوں کو، اپنی محبتوں کو مضبوط رکھیں اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہوئے والدین کی خوب عزت کریں، خوب توقیر کریں، خوب خدمت کریں، کیونکہ والدین راضی ہیں تو اللہ راضی ہے۔ سبحان اللہ۔ جیسا کہ ناظرین ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے کہ ماں باپ کی رضامندی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی ہے، ان کی ناراضگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن مقدس کی آیت میں، قرآن میں یہ فرماتا ہے کہ اف ولا تنہر، تم اپنے والدین کے سامنے اف بھی نہ کہنا ورنہ تمہارے تمام اعمال کو غارت کر دیا جائے گا۔ تو اسی طرح جس کا رتبہ و مرتبہ جہاں پر اللہ نے قائم کیا ہے اسی کو آپ فالو کریں تو بہتر ہوگا۔ جس طرح مولانا آپ کو جو باتیں بتا رہے ہیں اس پر آپ عمل کرنے کی بھی کوشش کریں۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سبھی سے ایک بار گزارش کر دوں کہ ہمارے اس پیج کو آپ لائک ضرور کریں، شیئر کریں، تاکہ دوسروں کو بھی اس میں جوائن ہونے کے بعد یہ تمام باتیں سننے کا بھی موقع مل سکے اور اس پر عمل کرنے کی بھی شاید ان کو توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ دے۔ تو آپ کا ایک شیئر دوسروں تک کافی مسائل کو حل کر سکتا ہے۔ تو آئیے ناظرین دوسری طرف بڑھتے ہیں۔ روزے کی حالت میں اگر دانت میں درد ہو جائے تو، اور یہ تو درد کافی بہت زیادہ شدید تکلیف دہ ہوتا ہے، تو اگر اس صورت میں برداشت ختم ہو جائے تو اگر کوئی ایسی دوا ہے جس کو لگانے سے ٹھنڈا پڑ جاتا ہے درد، یعنی پھر روزہ چھوڑنا ضروری ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ اگر آدمی کو کوئی ایسا مرض، کوئی ایسی بیماری، کوئی ایسی تکلیف لاحق ہو جاتی ہے کہ جس کا برداشت کرنا ممکن نہ ہو، یا پھر طبیعت کی خرابی اتنی زیادہ ہے کہ اس کو دوا لینا ضروری ہو جائے، تو اس صورت میں اگر کوئی ڈاکٹر کہتا ہے کہ وہ بغیر دوا کے اس کا علاج نہیں ہے اور برداشت نہیں کر سک رہا ہے، آدمی مجبور ہو چکا ہے، تو پھر اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، بعد میں اس کو قضا کرنا پڑے گا۔ جی مولانا ایک اور سوال اس طرح کے محمد عریس بھائی صاحب کا ایک سوال ہے کہ تہجد میں کون سی سورت پڑھنا افضل ہے اور کتنے بار؟ جیسے کہ بعض نمازیں ایسی ہے کہ 3 بار 40 بار جو سورت پڑھی جاتی ہے، تو کیا اس طرح بھی تہجد کی نماز میں پڑھنا چاہیے؟ تہجد کی نماز کے اندر آپ کو اجازت ہے کہ آپ جو چاہے صورتیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن اکثر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول مبارک رہا ہے کہ آپ جو سنت صورتیں سنت ادا کرتے ہیں، یعنی نفل نمازیں ادا کر فرماتے، تو آپ قل یا ایھا الکافرون اور سورہ اخلاص یعنی قل ھو اللہ احد، یہ 2 صورتیں اکثر اپنی نمازوں میں پڑھا کرتے تھے۔ جی محمد احمد صاحب کا ایک سوال ہے، اور سب سے پہلے انہوں نے سلام کیا، اور جتنے بھی بھائی سلام کر رہے ہیں تب سبھی کو ایک ہی ساتھ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ایک صاحب مفتی صاحب کو فرما رہے ہیں کہ آسٹریلیا سے ہے، خاص دعاؤں کی گزارش انہوں نے کی ہے، اور جتنے بھی لوگ دعائیں کر رہے ہیں انشاءاللہ آخر میں دعا ضرور کی جائے گی۔ تو سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ جس طرح ایک سوال ہے کہ خلفائے راشدین کتنے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑا ہی اچھا سوال ہے. ایک مسکنسیپشن اس کے اندر اکثر لوگوں کے ذہنوں میں ہوتا ہے جس کو دور کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ خلفائے راشدین یعنی وہ خلفاء جن کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ الخلافۃ بعدی 30 سنہ، کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد جو خلافت رہے گی وہ 30 سال رہے گی. تو اس لحاظ سے جب آپ خلفائے راشدین کا شمار کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء کون تھے، نظام اسلام کو چلانے والے، حضور پاک کے احکام کو آگے بڑھانے والے، قرآن کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے والے، وہ خلفائے راشدین جو دین اسلام کی خدمت کیے، مسلمانوں کی خدمت کیے اور دین کو خوب سے خوب پھیلائے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج پر دین کو چلائے. یہ خلفائے راشدین تک دین حضور پاک کے منہج پر چلا، یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں. تو یہ کون تھے؟ تو یہ سب سے پہلی ذات گرامی خلیفہ اول سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. دوسری ذات گرامی خلیفہ دوم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ. تیسری ذات گرامی خلیفہ سوم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ. اور چوتھی ذات گرامی خلیفہ چہارم مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم. اور پانچویں خلیفہ جو رہے ہیں وہ حضرت امام حسن علیہ السلام رہے ہیں، کیونکہ آپ نے 6 ماہ خلافت کے جو ذمہ داریاں تھی اس کو انجام دیا. اس کے بعد آپ اپنے آپ کو خلافت سے سبکدوش کر لیے. تو علامہ جلال الدین سیوطی اپنی کتاب تاریخ الخلفاء کے اندر نقل فرماتے ہیں، امام احمد بن حنبل نے اپنی کتاب میں نقل فرمایا ہے، اور اکثر محدثین و مورخین نے اس کو نقل کیا ہے کہ خلفائے راشدین جو ہیں یعنی 30 سال کے عرصے میں جو حضور پاک کے بعد خلافت کو چلائے ہیں وہ 5 ہیں. اکثر ہمارے ذہنوں میں کیا ہوتا ہے 4 ہیں، لیکن بڑے بڑے اکابر علماء نے یہ بتایا ہے کہ خلفائے راشدین 5 ہیں. امام حسن علیہ السلام بھی اس میں شامل ہیں. سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت اچھی معلومات فراہم ہو رہی ہے آپ کا. دیکھیے جا ناظرین، کیسا آپ کا ایک ایسا سوال جو ضرور ہوگا آپ کو دین سے جڑا ہوا، لیکن بعض لوگ جیسا کہ روزہ نماز ہی فکس نہیں ہے، بلکہ آپ دینی مسائل کے اندر کون سا ایسا سوال ہو جس سے آپ تھوڑا سا اگر مطمئن نہیں ہیں تو ضرور اس میسج میں آپ ہم کو لکھ کر بھیج سکتے ہیں اور آپ اپنا سوال حاصل کر سکتے ہیں. جیسا کہ ایک اور سوال کہ قرآن پڑھتے وقت اگر بچے کو دودھ پلایا جائے پھر اس کے بعد کیا وضو کرنا ضروری ہوتا ہے؟ کیونکہ اکثر میں جو بچے ہوتے ہیں چھوٹے، ماں ان کو جو دودھ پلاتی ہے تو اکثر ایسا دن میں 10 بار 15 بار ایسا ہو جاتا ہے، اور کچھ مائیں ایسی ہے کہ ماشاءاللہ وضو کی حالت میں ہی رہتی ہیں. تو کیا جب بھی دودھ پلایا جائے تو اس کو وضو کرنا ضروری ہے اس ماں کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں تو دودھ پلانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، تو ان کو پھر بار بار وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اپنے بچے کو دودھ پلانے کے بعد پھر قرآن مجید پڑھ سکتی ہے. جی، ایک اور سوال کہ اگر عشاء کی نماز قضا ہو گئی اور عشاء کی نماز قضا پہلے کی ہے، کافی دن پہلے کی، اگر وہ ادا کرنا چاہتے ہیں جیسا کہ مخصوص راتیں ہوتی ہے، اب جیسے قیام اللیل وغیرہ کیا، اس کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھ رہے ہیں، قضا کر رہے ہیں، تو کیا اس کے ساتھ وہ چھوٹی وطر بھی ان کو ادا کرنا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وطر جو ہے یہ واجب نماز ہے. اگر کسی کو یاد ہے کہ میں وطر کی نماز چھوڑا تھا تو بہتر ہے کہ وہ واجب کو قضا کر لیں جیسے کہ ہم فرض کی قضا کرتے ہیں. جی، زکوٰۃ کس پر کتنی فرض ہے؟ پہلے تو کب فرض ہے اور کتنی دینا چاہیے زکوٰۃ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. زکوٰۃ کے لیے جو شرائط ہیں کہ سب سے پہلے مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا اور صاحب نصاب ہونا. یعنی اس کا نصاب کیا ہے وہ ذہن میں رکھ لیں کہ 6 تولے سونا یا 42.5 تولے چاندی، یا پھر اس کی مالیت یعنی اس کی مالیت، اس کی قیمت اتنا کیش اگر آپ کے پاس ہے، اور حولان حول یعنی 1 سال اگر اس پہ گزر چکا ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. جب کسی کے پاس 6 تولے سونا یا 42.5 تولے چاندی یا اس کی اتنی قیمت، اتنا کیش ہے
اور اس پر 1 سال گزر گیا ہے تو پھر اس پر 2.5% یعنی 2.5% زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ ماشاءاللہ بہت اچھے بہترین سوالات بھی آ رہے ہیں اور ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں اس کے جوابات بھی چل رہے ہیں۔ میں بلا تاخیر میں آپ سبھی سے ایک بار گزارش کر دوں کہ ایک بار اس پیج کو لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ دوسروں کو بھی اس پروگرام میں شامل کر سکتے ہیں، ان کی بھی کوئی سوالات ضرور اس پروگرام میں شامل کیے جائیں گے۔ تو آئیے سوالات کی طرف بلا تاخیر بڑھتے ہیں، جیسا کہ سائرن سے روزہ کھولنا ہے یا پھر اذان سے روزہ کھولنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم روزہ کھولنے میں تاخیر نہ کرو۔ اب اس کے اندر آپ کو، جیسے اس سے پہلے میں نے روزے کے لیے، سحری کے وقت کے لیے اور افطار کے وقت کے لیے عرض کیا تھا کہ یہاں پر ہم کو یہ چیز دیکھنی ہے کہ وقت کب ختم ہو رہا ہے، یعنی جو عشاء کا وقت ہوتا ہے، سحر کا وقت ہوتا ہے، وہ کب ختم ہو رہا ہے، اور اسی طرح افطار کا وقت یا پھر مغرب کا جو وقت ہے وہ کب شروع ہو رہا ہے، کیونکہ جیسے ہی مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے وہاں آپ کا روزہ ختم ہوتا ہے اور آپ کو وہاں پر افطار کرنا ہوتا ہے۔ اب اگر ہمارے پاس کا جو طریقہ ہے کہ ہم یہاں پر تھوڑا مغرب کے لیے تھوڑا سا وقت لے کر، یعنی لوگ کھانا کھا لیں، افطار کر لیں، اتنا وقت دینے کے بعد اذان دیتے ہیں، اس کے لیے ہمارے پاس سائرن کا انتظام ہوتا ہے۔ تو اگر سائرن بالکل وقت پر بجایا جا رہا ہے تو آپ سائرن کے ساتھ بھی روزہ کھول سکتے ہیں۔ ہاں، ہمارے پاس کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں پر سائرن کا اہتمام نہیں ہوتا، بلکہ مغرب کا جیسے ہی وقت شروع ہوتا ہے، وقت شروع ہوتے ہی اگر اذان ہو رہی ہے تو پھر آپ اذان سے بھی روزہ کھول سکتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ کو یہ بات غور کرنی ہے کہ وقت کب شروع ہو رہا ہے اور وقت کا اعلان کیسے ہو رہا ہے۔ آپ کو وقت کو دیکھنا ہے، جیسے ہی مغرب کا وقت شروع ہو رہا ہے وہیں سے آپ روزہ کھول لیں۔ جی، اور ایک اور سوال کہ غسل روزے کی حالت میں صبح جب نیند سے بیدار ہونے، اگر بعض حضرات ظہر کے وقت اٹھتے ہیں یا بعض کی نیند 2 یا 2:30-3 بجے بھی اشار ہوتی ہے، تو جب ان کو غسل کی حاجت پیش آ جائے تو غسل کب کرنا چاہیے روزے کی حالت میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کسی کو غسل کی حاجت ہے، غسل اس پر واجب ہو چکا ہے، تو پھر جیسے ہی اٹھے فوراً غسل کر لیں۔ اس کے اندر کوئی قید نہیں ہے کہ ظہر سے پہلے کریں یا ظہر کے بعد کریں۔ ہاں، اگر بے ضرورت یعنی اس پر واجب نہیں ہے لیکن صرف باقی کے حاصل کرنے کے لیے یا پھر گرمی کے موسم کی وجہ سے غسل کر رہے ہیں تو بہتر ہے کہ وہ زوال کے وقت سے پہلے کر لیں، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ بسا اوقات روزے کی سختی کو دور کرنے کے لیے لوگ پانی نہاتے ہیں، کرتے ہیں، تو اس سے ہم کو اجتناب کرنا ہے، کیونکہ یہ جو سختی ہم اٹھا رہے ہیں یہ اللہ کی رضا کی خاطر اٹھا رہے ہیں۔ یہ جو ہمیں بھوک کی شدت ہے، پیاس کی شدت ہے، اس کو برداشت کر رہے ہیں، یہ اللہ کی رضا کی خاطر برداشت کر رہے ہیں۔ اور روزہ رکھنے کی جو بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر آدمی کو بھوک کا احساس ہوگا، پیاس کا احساس ہوگا، تو اپنے بھائی کا بھی احساس ہوگا جو سال بھر بھوکا رہتا ہے، اس بہن کا بھی احساس ہوگا جس کے گھر میں چولہا نہیں جلتا، جب اس کے پیٹ میں جلے گا اسے احساس ہوگا کہ میرا بھائی جو بھوکا رہتا ہے اس کے پیٹ پہ کیسے جلتا ہے، اس کے بچے جو بھوکے بلکتے ہیں ان کو کیسی تکلیف ہوتی ہے، تو پھر وہ ان کا خیال رکھے گا، پھر وہ ان کی بھوک کا سامان دے گا۔ اللہ نے اس کو نوازا ہے تو اپنے بھائی کا بھی خیال رکھے گا۔ روزے کے اندر یہ حکمت ہے کہ وہ امت کے درد کو ایک امتی سمجھ سکے، دوسرے بھائی کو اپنے ایک بھائی سمجھ سکے کہ اس کو جب بھوک لگتی ہے تو کیا محسوس کرتا ہے۔ جی مولانا، ایک اہم سوال کل بھی تھا، قدوس صاحب کی طرف سے ایک سوال تھا، اگر گھر میں تنہا جب نماز پڑھی جائے تو فرض نمازوں میں سے جہری سری نماز ہوتی ہے، تو جہری نماز میں جیسا کہ امام زور سے قرات کرتے ہیں تو کیا اکیلے پڑھنے کے بعد بھی کیا ہمیں زور سے پڑھنا چاہیے قرات؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا اچھا سوال عبدالقدوس صاحب نے کیا کہ جب آدمی تنہا ہو تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ فجر کی نماز ہے، مغرب کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے، یہ 3 جہری نمازیں ہیں جس کے اندر زور سے امام صاحب قرات کرتے ہیں۔ تو اب گھر میں ہے، تنہا ہے، باجماعت نماز نہیں ہو رہی ہے، تو کیا یہاں پر بھی ان جہری نمازوں میں زور سے قرات کی جا سکتی ہے؟ تو یہاں پر اگر منفرد آدمی ہے تو اس کو اختیار ہے، چاہے تو زور سے پڑھے، چاہے تو وہ آہستہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ جب آدمی گھر میں پڑھ رہا ہے، تنہا بھی پڑھ رہا ہے، لیکن اس کے گھر والے اس کو دیکھتے ہیں، بچے اس کو دیکھتے ہیں، تو وہ چاہیے کہ اس کو
جہری ہی پڑھے تاکہ بچوں کو وہ بات سمجھ میں آئے، بچوں کو نماز کی عادت سمجھ میں آئے، ان کو قرات سن کر سمجھ میں آئے کہ ہمیں بھی قرات کرنی ہے، کیونکہ گھر میں جو والد ہوتا ہے وہ سب کا آئیڈل ہوتا ہے، چھوٹے بچے اس کو دیکھ کر سیکھتے ہیں۔ تو آپ ظہری قرات کریں گے تو بچے بھی آپ سے قرات سیکھیں گے۔ جی، ایک اور سوال، اسلام کے اندر کتنے امام ہیں؟ جیسا کہ امام اعظم، امام ابو شافعی رحمۃ اللہ علیہ، تو یہ جیسے امام ہیں تو ایسے کتنے ٹوٹل امام ہیں اور کتنوں کی پیروی کرنا چاہیے، یا پھر کس کی پیروی کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویسے تو اسلام کے اندر الگ الگ گوشوں میں الگ الگ پہلوؤں سے اللہ نے بہت امام بنائے ہیں، اور تمام اماموں کے امام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذات گرامی ہیں۔ یہ تمام جتنے امام ہیں جن کو ہم امام کہتے ہیں، انہوں نے محنت کی ہے، اور یہ جو مسالک کے اعتبار سے یعنی فقہی مسائل کے اندر تحقیق کے اعتبار سے جن کو امام کہا گیا ہے وہ 4 امام ہیں۔ ایک سب سے پہلے سب سے بڑے امام، امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ۔ دوسرے امام ہے امام مالک رضی اللہ عنہ۔ تیسرے امام ہے امام شافعی رضی اللہ عنہ، اور چوتھے امام ہے امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ۔ یہ چاروں کے اوپر تمام امت کا اتفاق و اجماع ہے، تمام اہل سنت کا اتفاق و اجماع ہے کہ یہ 4 امام ہمارے فقہ کے مسائل کے استنباط کرنے کے امام ہیں، اور ان کے ساتھ اور بھی دیگر اماموں کا ذکر ملتا ہے، لیکن یہ چاروں کی جو ضرورت اور جو چاروں کی خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ ان کی جو فقہ ہے، ان کے جو اصول فقہ ہے، ان کے جو مسائل ہیں، انہوں نے جو مسائل استنباط کیے ہیں قرآن و حدیث سے، اور تحقیق کر قرآن و حدیث پر سمجھایا ہے اور اس پر اصول قائم کیے ہیں، وہ اصول مدون ہیں، اصول لکھے ہوئے ہیں، اصول لوگوں تک پہنچے ہوئے ہیں، اور آج 1500 برس ہو گئے ہیں اور 1300-1400 برس سے یہ معاملہ چل رہا ہے کہ ان کے اصول پر لوگوں نے کئی مسائل کا استنباط کیا ہے اور ہدایت پاتے رہے ہیں، اور انشاءاللہ قیامت تک لوگ مسائل کو ان کے اصول پر پیش کرتے جائیں گے اور رہنمائی اور ہدایت پاتے جائیں گے۔ اب یہاں پر جو بات علماء نے سمجھائی ہے، اکابر نے سمجھائی ہے، وہ یہ ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ چاروں میں سے ایک امام کی پیروی کرے۔ اس امام کو ہم نے تھام لیا ہے کیونکہ ہر ایک کا اصل، ہر ایک کی بنیاد کیا ہے؟ قرآن و حدیث ہے، قرآن و حدیث ہے۔ تو ان کا مذہب، ان کا مسلک کوئی اور الگ چیز نہیں ہے، بلکہ قرآن و حدیث ہی کی بنیاد پر انہوں نے مسائل کی تحقیق کر مسائل کو سمجھایا ہے۔ لوگ آج کے ذہن میں لا لیتے ہیں کہ نہیں امام اعظم کا مسئلہ الگ ہے، قرآن و حدیث الگ ہے، نہیں، بلکہ امام اعظم کے اس قول کو سمجھنا چاہیے کہ امام اعظم نے فرمایا کہ اگر صحیح حدیث ہو تو وہی میرا مذہب ہے۔ یعنی امام اعظم نے اس قدر سختی سے فرمایا ہے کہ میں نے جو مسلک، میں نے جو مذہب، میں نے جو مسائل کا استنباط کیا ہے، میں نے جو تحقیق کی ہے، وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں کی ہے۔ میرا کوئی مسئلہ بھی، کوئی ایک استنباط کیا ہوا مسئلہ قرآن و حدیث سے ہٹ کر نہیں ہے، قرآن و حدیث کے عین موافق ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ صحیح حدیث وہی میرا مسئلہ ہے، کیونکہ میرا کوئی تحقیق حدیث و قرآن کے خلاف نہیں ہے۔ اب رہی بات کہ نہیں چاروں کو کر سکتے ہیں کیا؟ ایک بات یاد رکھیں کہ چاروں حق ہیں، 4 راستے، 4 تحقیق ہیں، چاروں کے چاروں حق ہیں، چاروں ہی آپ کو اللہ کے قرب تک، صحیح منزل تک، ہدایت تک پہنچانے والے ہیں، لیکن صرف راستوں کو بدلتے رہیں گے تو کبھی منزل کو نہیں پہنچیں گے۔ آپ کو اللہ نے ایک راستہ دیا ہے، صحیح راستہ دیا ہے، ایک امام کا دامن دیا ہے، اس کو تھامیے، ان کی تحقیق پر بھروسہ کیجیے اور عمل کیجیے۔ بحث کرنے سے زیادہ عمل کیجیے، سنتیں جو انہوں نے بتائی ہے اس پر عمل کیجیے، مسائل جو انہوں نے سمجھائے ہیں اس پر عمل کیجیے، انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ ماشاءاللہ کافی سوالات ابھی ہمارے پاس پینڈنگ ہیں، ضرور اس کے بعد ایک جواب دیں گے، لیکن میں کچھ فیس بک کے کچھ ایسے کمنٹس آ رہے ہیں جس سے میں معافی چاہوں گا۔ ایک میں آپ سے بات کر دوں، یہ بتا دوں کہ اسلام بہت پیارا دین ہے، بہت پرسکون والا دین ہے، لیکن اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ایک حدیں مقرر کی ہیں۔ تو بعض حضرات روزے کو مذاق سمجھتے ہیں، اسلام کا اس سے مذاق اڑانا سمجھا جاتا ہے، اور توہین اسلام کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے۔ آپ کو سبھی کو معلوم ہے کہ روزے میں جب آ جائے تو انسان کو گالی دینا بھی منع کیا گیا، تو کیسے ہم بستری کیا جا سکتا ہے؟ تھوڑا سا اگر آپ سوال کرتے ہیں تو
احتیاط کے ساتھ سوال کریں. دوسروں کو بھی وہ سوال پڑھنے کے بعد اسلام کا مذاق بننے کے برابر ہے بلکہ وہ بنایا جا رہا ہے. تو آپ احتیاط کریں سے سوالات کرنے سے. سوال وہ کریں جس سے آپ کو حقیقت میں آپ کو اور دوسروں کو سننے والے کو فائدہ ہو سکے. تو لازم ہے کہ چھوٹے بچے کو بھی یہ معلوم ہے کہ بری بات کہنا، غلط بات کہنا اس روزے کے اندر منع کیا گیا ہے. تو اتنی آپ جو سوال کر رہے ہیں تھوڑا سا اس کو آپ سوال بدل کر کریں، مہربانی ہوگی. اگر برا لگا تو معافی چاہتے ہیں. سوالات کا سلسلہ آگے جاری کرتے ہیں. جیسے کہ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ تراویح سنت ہے یا نفل، کیونکہ کہیں پر بھی ان کو اسی صورت نہیں لگی ہے یہ سنت یا نفل ہے، پھر اس کو کیوں روزانہ مقرر کیا گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ سنت کسے کہتے ہیں اور نفل کسے کہتے ہیں. سنت یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عمل کو اختیار فرمایا ہے. سنت کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. سنت یا تو قولی ہوتی ہے، یعنی حضور پاک نے جس چیز کا حکم دیا ہے کہ یہ تم کرو تو یہ سنت ہوئی، اس کو سنت قولی کہتے ہیں. یا پھر کسی عمل کو حضور پاک نے اختیار فرمایا ہے اس کو سنت فعلی کہتے ہیں. یا پھر تیسری چیز یہ ہے کہ کسی عمل کو حضور پاک کے سامنے کیا گیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سکوت اختیار فرمایا، خاموشی فرمائی، اس کو سنت تقریری کہتے ہیں. سنت کی یہ 3 قسمیں ہیں. تو تراویح کی جب آپ تحقیق کریں گے، احادیث کریمہ کا مطالعہ کریں گے، سنن ترمذی کا آپ پڑھیں گے، یا پھر آپ صحیح بخاری کی جو روایت حدیث ہے یا پھر اس کی شرح ہے اس کے اندر عمدۃ القاری کو پڑھیے، فتح الباری کو پڑھیے، یا اکثر جتنے محدثین ہیں ان کو پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ تراویح یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک ہے کہ آپ رمضان کریم میں اس خصوصی عبادت کا اہتمام فرماتے تھے. تو جو عمل حضور پاک کی سنت کریمہ سے ثابت ہے اسے ہم سنت کہتے ہیں. اور جو عمل یعنی کوئی ایسا کام ہے، نفل کہتے ہیں زیادہ عبادت کو، یعنی اضافہ عبادت کو جو فرائض سے ہٹ کر ہو اس کو نفل کہتے ہیں. کہ فرض نمازیں ہیں، اس کے علاوہ جو نمازیں ہم پڑھتے ہیں وہ نفل کی کیٹیگری میں آتی ہے. تو نفل ایک وائڈر سینس ہے. اب ہم جو یہاں نفل سمجھ رہے ہیں کہ جس کا ثبوت فرض، واجب یا سنت مؤکدہ میں نہیں ہوتا اس کو نفل کہتے ہیں. تو تراویح جو ہے یہ سنت ہے، حضور پاک کے عمل مبارک سے ثابت ہے. جی ایک ہی ساتھ میں 2 سوال کروں گا کیونکہ وقت کی تنگی بھی ہے اور ماشاءاللہ کئی سوالات ہمارے یہاں پر موجود ہیں. انشاءاللہ آہستہ آہستہ پورے جوابات آج کی جتنے بھی مکمل کرنے کی کوشش کریں گے. 2 سوال یہ ہے مولانا کہ سب سے پہلے کہ روزے کی حالت میں ناخن کاٹنا، بال کاٹنا یہ کب تک کر سکتے ہیں یا پھر کسی بھی حال میں کر سکتے ہیں؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر روزے میں احتلام ہو جائے تو کیا روزہ باقی رہتا ہے یا ٹوٹ جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. روزے کے اندر بال ترشوانا، ناخن کاٹنا یہ بالکل جائز ہے، اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا. دوسرا سوال جو ہے کہ اگر کسی کو احتلام ہو جائے روزے کے دوران، اگر سو گیا تھا احتلام ہو گیا ہے تو اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا اور وہ غسل کر لے اور نمازیں اپنی قائم کر لے، روزہ بھی جاری رہے گا. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ وہ روزے میں احتلام وغیرہ کا ہی ہو گیا. دوسرا کہ سحری کے خاص وظائف کیا ہیں سحری میں پڑھنے کے لیے؟ جیسا کہ افطار کے وقت دعائیں کی جاتی ہے تو سحری میں کوئی دعا ایسی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سحری کرنا یہ سنت ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ سحری میں اللہ نے برکت رکھی ہے کہ جو آدمی روزے کی نیت سے سحری کے وقت میں کھانا کھاتا ہے تو اس کھانے میں اللہ نے برکت رکھی ہے. اور رمضان کی جو دعائیں ہیں خصوصیت کے ساتھ، تو امنا بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے اندر تو خصوصی دعا ہے کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اے اللہ تو معافی کو چاہنے والا ہے، تو معاف کرنے والا ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، تو ہماری بھی تو معافی فرما دے، ہماری بھی تو مغفرت فرما دے. تو یہ دعا آپ ضرور اس کا اہتمام کریں. سحر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، افطار میں بھی پڑھ سکتے ہیں، نمازوں کے بعد بھی اس کا اہتمام کریں. یہ رمضان کی خصوصی دعا حضور پاک نے ہم کو سکھائی ہے. جی کیا روزے کی حالت میں کووڈ کا ٹیسٹ کروایا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑا بنیادی اور بالکل یعنی آج کل کے دور کے حساب سے سوال ہے کہ کووڈ کا جو معاملہ پھیل رہا ہے، بیماری پھیل رہی ہے تو لوگ ٹیسٹ کرا رہے ہیں. تو میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ بلڈ ٹیسٹ یعنی خون نکالنا یا یورین ٹیسٹ پیشاب کا معائنہ کرنا، اسی طرح سواب ٹیسٹ جو ہوتا ہے کووڈ کا جو ٹیسٹ کیا جاتا ہے
وہ ناک کے اندر اور حلق کے اندر روئی ڈال کر آپ کے جو مادہ ہوتا ہے یعنی جس کو میوکس کہتے ہیں وہ لیا جاتا ہے. تو اس کے اندر کوئی مذائقہ نہیں ہے. یہ ٹیسٹ آپ کرا سکتے ہیں, کووڈ کا ٹیسٹ بالکل روزے کے دوران کرا سکتے ہیں اور اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں آتا, روزہ بالکل صحیح سلامت رہتا ہے. جی مولانا, جیسا کہ زکوٰۃ دینے کے جو مسائل ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں آپ پہلے بھی سمجھا چکے ہیں, اور دوسری کئی سوالات روز آ رہے ہیں زکوٰۃ کے تعلق سے. تو کیا زکوٰۃ بیٹی, پھوپھی, خالہ کو دے سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ اپنے اصول اور اپنے فروع کو نہیں دے سکتے. اصول کا مطلب ہے والد والدہ, دادا دادی, نانا نانی, ایسا اوپر تک نہیں دے سکتے. اسی طرح فروع کا مطلب ہے نیچے تک نہیں دے سکتے, یعنی بیٹی بیٹا, پوترا پوتری, نواسا نواسی, ان کو بھی آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں. ہاں بہن ہے, پھوپھو ہے, خالہ ہے, ان کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں, بیٹی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. جی اگر کوئی عورت حاملہ ہے اور وہ حاملہ عورت کو صرف جو کنڈیشن ہوتی ہے مزاج اکثر خراب ہو جاتی ہے, تو کیا اس صورت میں حاملہ عورت صرف فرض نماز ادا کرنا بہتر ہے یا اس کے ساتھ پوری نماز مکمل کرنا ضروری ہوگا اس کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بات یاد رکھیں کہ فرض نماز تو پڑھنی ہی ہے, فرض نماز تو پڑھنا ہی ہے. اس کے بعد اگر طبیعت ناساز ہے تو آپ کو اسلام نے اجازت دی ہے کہ آپ چاہے تو نماز بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں, نماز لیٹ کر پڑھ سکتے ہیں, نماز اشارے سے پڑھ سکتے ہیں. تو اگر آپ کی کنڈیشن پر اس کا انحصار رہے گا کہ اگر آپ کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے میں دقت ہے, چلو فرض نماز تو پڑھ لیے, لیکن اس کے بعد آپ کو تکلیف ہے, آپ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے, آپ بیٹھ کر نماز پڑھیے. آپ بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتے, آپ لیٹ کر نماز پڑھیے. لیٹ کر نماز نہیں پڑھ سکتے, اشارے سے نماز پڑھیے. یا آپ کے اپنے کنڈیشن پر ہے کہ اگر جو بیٹھ سکتا ہے وہ لیٹ کر نماز نہیں پڑھ سکتا, جو کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے وہ بیٹھ کر نماز نہیں. تو جس کے پاس طاقت نہیں ہے, جس کو بار ہو رہا ہے, وہ بیٹھ کر نماز پڑھے لیکن نماز چھوڑے نہیں. اور خاص طور پر جو ہماری بہنیں حاملہ ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ خوب عبادت کریں, قرآن پڑھے, اس کا اچھا اثر ان کے بچے پر ہوتا ہے. سبحان اللہ. ناظرین, سائرن ہو رہی ہیں اور تقریباً سحر کا ٹائم مکمل ہو چکا ہے. تو آپ سبھی حضرات سے میری گزارش ہے کہ اگر آپ پانی وغیرہ نہیں پیے تو پانی پی کر اپنے سحر کو آپ مکمل کر لیں اور نیت باندھ لیں. اور دوسری چیز, اگر کوئی صاحب کو ایک عادت ایسی ہے کہ میں آخری ٹائم پر ایک سگریٹ پی لوں یا پوڑی کھا لوں, تو جس کے بعد اس کی وہ اس کا مزہ, اس کی تمام ایسی چیزیں اشیاء ہمارے منہ میں موجود ہوتی ہیں جس سے روزے کے درمیان بھی اس کا مزہ وغیرہ چلتا رہے گا, تو اس سے روزہ فاسد ہو سکتا ہے. تو مہربانی کریں سگریٹ وغیرہ سے آپ اجتناب کریں. جو گٹکے وغیرہ کھانے والے ہیں اور خاص طور پر پان کھانے والے شوقین جو حضرات ہیں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ سحر کرنے سے قبل ہی یہ تمام چیزیں کر لیں. اس کے بعد برش یا پھر مسواک کا استعمال کرتے ہوئے اپنے منہ کو صاف رکھیں, اس کے اندر سے کوئی بو اور یا رنگ کوئی ایسی چیز ظاہر نہ ہو جس سے سامنے والا دیکھ کر یہ محسوس نہ کرے کہ آپ روزے دار نہیں ہیں. تو مہربانی کریے, سحر کا وقت مکمل ہو چکا ہے, آپ پانی وغیرہ چائے وغیرہ پی کر اپنے آپ کو روزے کی حالت میں اطمینان بخش حالت میں آ جائیے. آئیے سوالات کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں کہ جس طرح نماز کے دوران سجدہ کی آیت آ جاتی ہے اور سجدہ تلاوت جتنے بھی اس امام کے پیچھے ہوں گے سب کو کرنا ہوگا, لیکن کوئی وضو کرتے سن لیتا ہے یا طہارت خانے میں سن لیتا ہے یا کوئی اور بھی سن لے, تو کیا اس پر بھی سجدہ کرنا ضروری ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت سجدہ جب آدمی پڑھتا ہے یا سنتا ہے تو اس پر سجدہ کرنا ضروری ہو جاتا ہے. اب اگر اسی وقت وہ نہیں کر سک رہا ہے, یعنی ایسی جگہ پر ہے جہاں پر وہ سجدہ نہیں کر سکتا ہے, تو اس کے اوپر یہ بات واجب ہے, یہ بات لازم ہے اس کے لیے کہ وہ بعد میں اس سجدے کو مکمل کرے. جیسے آپ نے راستے میں سن لی ہے سجدے کی آیت, یا پھر جیسے آپ نے کہا کہ وضو کے دوران آپ نے سجدے کی آیت سن لی ہے, تب تو نہیں کر سکے تو بعد میں آپ اس سجدے کو پورا کر لیں. جی کافی لوگوں کے سوالات ابھی یہاں پر پینڈنگ ہے, وقت کی تنگی ہے. میں انشاءاللہ جتنا ہو سکتا میں کوشش کروں گا, معافی چاہتا ہوں اگر کسی کے سوال چھوٹ جاتے ہیں, ضرور انشاءاللہ کل دوسرے دن میں مکمل کرنے کی کوشش کریں گے. اور کچھ کنٹروورسی سوالات پھر آغاز ہو چکا ہے, تو اپنے اپنے مذہب مسلک اور سوچ کے اعتبار سے
ہر کسی کو اپنے اپنے اختیارات ہے، تو ازرائے کرم مہربانی کریں یہاں پر آن لائن آپ لوگ بحث نہ کریں، وہ ایک دوسرے پہ نکتہ چینی نہ کریں. اور رہا مسئلہ انشاءاللہ جیسا کہ ایک بھائی نے سوال کیا کہ روزہ کن کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے اور کتنے چیزوں سے بہتر ہوتا ہے، تو یہ تمام باتیں کل انشاءاللہ اس کے اوپر تفصیل سے گفتگو کریں گے. لیکن آج کچھ اہم باتیں ہیں اس پر ضرور بہتر ہے جواب حاصل کرنے کے. ایک صاحب کا بہت اچھا سوال ہے کہ اگر امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو نیت کی جاتی ہے کہ میں اس تابع امام کے، تو وہ امام کے پیچھے اگر 10 صفحے ہو یا 15 صفحے موجود ہوں، لیکن بعض مساجد میں فرسٹ فلور گراؤنڈ فلور یعنی سیکنڈ فلور پہ بھی لوگ نماز ادا کرتے ہیں، تو ان کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ کیونکہ وہ تو امام کے پیچھے نہیں ہے، تو کس طرح ان کی نیت کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں پر جب ہم کسی جماعت میں شامل ہوتے ہیں تو وہاں پر اتحاد مکان کافی ہے، یعنی امام کی اقتداء کے لیے اتحاد مکان کافی ہے، یعنی مکان کا ایک ہونا، ایک مکان کا حکم ہونا. تو فرسٹ فلور سیکنڈ فلور کو بھی مسجد ہی کہتے ہیں. تو مسجد کے اندر اگر آپ داخل ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں تو تابع امام کا مطلب امام کے پیچھے ہی رہنا ضروری نہیں ہے. یقیناً آپ اگر دیکھا جائے تو امام آپ سے آگے ہی رہتے ہیں، آپ فرسٹ فلور پر بھی ہیں تو امام کے برابر نہیں ہوتے، امام سے آپ پیچھے ہی رہتے ہیں. تو تابع کا مطلب یہ ہے کہ اتباع کرتے ہوئے کہ امام قرات کریں گے تو ہم سنیں گے، امام رکوع کریں گے اس کے بعد ہم رکوع کریں گے، امام سجدہ کریں گے تو اس کے بعد ہم سجدہ کریں گے. اور آج کل کا جو ہمارے پاس سسٹم ہے کہ ہم مائک کے ذریعے سے امام کی حالت کو سمجھ سکتے ہیں، تو اتحاد مکان ہی کافی ہے، برابر ان کے پیچھے ٹھہرنا ضروری نہیں ہے. جی جناب مصطفیٰ صاحب کافی سنجیدگی کے ساتھ سوال کر رہے ہیں، کیا اسلام میں پینٹ شرٹ پہننا جائز ہے؟ اور ایک صاحب کا بھی 2 دن سے لگاتار ایک وہی میسج ہے، کیا عورت بھی پردے کا پورا اہتمام کرتے ہوئے کیا جینس پہن سکتی ہے؟ کیا مرد حضرات کو پہلے تو پینٹ شرٹ پہننا جائز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلام کے اندر ایسے لباس کی اجازت ہے جہاں پر آدمی کا جو سطر ہے وہ پوری ڈھانکی جاتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی ساخت نظر نہیں آتی، یعنی اس کے جسم کے جو حصے ہیں اتنا تنگ کپڑے پہننے سے اسلام نے منع کیا ہے کہ جس سے اس کے جسم کے حصے دکھ سکیں. تو اگر پینٹ شرٹ جو آپ جس کا ذکر کر رہے ہیں اگر ایسا ہے کہ جس سے اسلام یعنی آدمی کے جسم کی ساخت نظر نہیں آ رہی ہے اور وہ ڈھیلا ہے، بہت زیادہ تنگ نہیں ہے، تو پھر وہ کپڑے کو استعمال کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے. اب دوسرا سوال یہ رہا کہ اگر پردے کے ساتھ کوئی ہماری بہن ہے، کوئی بچی ہے اور وہ پینٹ پہننا چاہتی ہے یا پھر ایسے کپڑے زیبتن کرنا چاہتی ہے، سب سے پہلی بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو ایسے لباس اختیار کرنے سے روکا ہے جو مرد سے مشابہ ہو، اور مردوں کو ایسا لباس اختیار کرنے سے روکا ہے جو عورتوں کے لباس سے مشابہ ہو. تو آپ کو یہ چیز سوچنی چاہیے کہ پینٹ وغیرہ کا جو پہننا ہے کیا یہ مرد کے لباس کے مشابہ ہے یا نہیں ہے. اگر مرد کے لباس سے مشابہ ہے تو عورتوں کو چاہیے کہ ایسا لباس نہ پہنے. جی ایک اور سوال کہ حاملہ عورت روزہ رکھ سکتی ہیں کیا؟ اس سے پہلے بھی اس بات پر ہمارا جو ہے گفتگو ہو چکی ہے کہ حاملہ عورت کو اگر کسی طبیب حاضر نے یعنی ماہر ڈاکٹر نے یہ کہا ہے کہ روزہ رکھنے سے اس کے کنڈیشن میں کوئی فرق آ سکتا ہے، اس کی بیماری یا پھر اس کی مزاج میں کمزوری آ سکتی ہے اور اس لیے روزہ نہ رکھا جائے، تو ڈاکٹر کے مشورے پر وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے. ہاں ایسے وقت میں ہے کہ جہاں روزہ رکھنے سے اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، کوئی دقت نہیں ہوتی، آسانی سے روزہ وہ رکھ سکتی ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے. جی مولانا کیا عورت گھر میں ایک دن کا اعتکاف بیٹھ سکتی ہے؟ اگر بیٹھ سکتی ہے تو اس کا کیا اصول ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعتکاف کا بیٹھنا یہ سنت ہے، اور مردوں کے لیے اعتکاف مسجد میں اس کا اہتمام ہوتا ہے. اسی طرح اگر کوئی عورت اعتکاف بیٹھنا چاہے تو گھر میں بھی وہ اعتکاف کا اہتمام کر سکتی ہے. اس کے لیے اس کو چاہیے کہ گھر کی ایک حصے کو پاک کو صاف کرے اور اس کو اپنی عبادت کی جگہ کے لیے خاص کر لے، اور وہ جب بھی اس اعتکاف کرنا چاہے تو اعتکاف کی نیت کر کر وہ اس جگہ جائے، وہاں پر بیٹھیں، وہاں پر نماز پڑھیں، تلاوت کریں، ذکر کریں، درود پاک پڑھیں. اس کے بعد وہاں سے نکل کر وہ اپنے کاموں میں مصروف رہ سکتی ہے، پھر وہ اعتکاف نیت سے جا کر وہاں پر بیٹھ کر عبادت کر سکتی ہے. عورت گھر میں بھی اعتکاف کر سکتی ہے.
جی میں 2 جنوں سے گزارش کروں گا، ظہیر النساء بیگم اور محمد بن صاحب، آپ کے سوالات کافی اوپر چلے گئے، میں معافی چاہتا ہوں، اگر آپ فوراً مجھے امیڈیٹلی میسج کر دیں تو ضرور میں آپ کا سوال پروگرام میں شامل کروں گا، کیونکہ وقت کی تنگی ہے۔ اگر آپ پھر سے دوبارہ اس میسج کو مجھے پہنچا دیں تو ضرور میں سوال شامل کروں گا۔ جیسا کہ مولانا رمضان میں اگر کوئی بچہ یا بچی پیدا ہو تو بچی کا نام زینب یا بچے کا نام زید رکھا جا سکتا ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان میں اگر کوئی بچی پیدا ہوتی ہے تو اس کا نام زینب رکھا جا سکتا ہے، اور یہ بہت اچھا نام ہے، اور اس نام کے بہت سے فوائد اور بہت سی برکتیں اس کے اندر ہے۔ اور سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی کا نام ہے زینب، تو اس کے اندر بہت سی برکتیں ہیں۔ اور زین بھی اچھا نام ہے، زین تنہا نہ رکھیں، اس کا نام وہ نام کے ساتھ زین العابدین جوڑ دیں، کیونکہ یہ امام علی اوسط امام زین العابدین کا نام ہے۔ تو اگر اس کو آپ اختیار کرتے ہیں یقیناً اس میں بہت سی برکتیں آپ کو حاصل ہیں۔ جی 2 یا 3 سوال آخری کے ہم لیتے ہیں کیونکہ پروگرام کا وقت مکمل ہو چکا ہے۔ تو جیسا کہ فجر کی نماز پڑھ کر اکثر لوگ سو جاتے ہیں، تو کیا یہ بہتر عمل ہے رمضان میں خاص طور پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بات تو حقیقت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے سونے سے منع فرمایا ہے، کیونکہ صبح اللہ نے محنت کے لیے، عمل کے لیے، کام کرنے کے لیے بنائی ہے، اور رات کو اللہ نے آرام کے لیے بنایا ہے۔ تو اللہ کی جو نظام ہے اس کے ساتھ چلیں اور رات میں آرام کریں اور فجر کے بعد کام کریں تو بہتر ہے۔ لیکن کیونکہ آج کل کا ماحول ایسا ہے، کووڈ کا معاملہ ہے، اور باہر نکلنا بے ضرورت خطرے سے خالی نہیں ہے، تو آدمی اگر چاہے تو فجر کے بعد آرام کر سکتا ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ آج کے اس پروگرام کا ایک آخری سوال یہاں پر ہم شامل کرتے ہیں، اس کے بعد پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ جیسا کہ اگر کوئی گھر میں مریض ہو، اس کے لیے سالن کیا روزے کی حالت میں چکر پکایا جانا ضروری ہوتا ہے؟ تو کیا روزے کی حالت میں اس کی خاطر چکنا ضروری ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر مجبوری ہے، ضرورت ہے، اور سالن کو چکھنا ضروری ہے اس کے مزاج، آدمی کے مزاج کی وجہ سے، تو پھر یہاں پر اجازت دی گئی ہے کہ بالکل کم مقدار میں زبان پر رکھ کر چکھا جا سکتا ہے، اور بہتر ہے کہ اس کو پھر باہر تھوک دے، حلق کے نیچے جانے نہ دے۔ تو ایسے انداز میں چکھ کر سالن پکایا جا سکتا ہے۔ جیسا کہ 2 سوال ضروری ہے چھوٹے انداز میں پوچھ لو ضروری، کیونکہ کووڈ کی حالت جو بھی فی الحال چل رہی ہے، تو اس حالت میں تقریباً لوگوں کی نمازیں گھر میں ہو رہی ہیں، تو کیا یہ پڑھنا مناسب ہے یا مسجد جانا ضروری ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام نے ہمیشہ جان کی حفاظت کو بہت اہمیت دی ہے، اور علماء اکرام نے پینڈیمک کا جو معاملہ ہے، یہ وبا کا جو معاملہ چل رہا ہے، اس کے اندر یہی بات سمجھائی ہے کہ اگر جان کا خطرہ ہے، جیسا آج ہم پریکٹیکلی اس کو دیکھ رہے ہیں، اور احتیاط اگر نہیں ہو رہا ہے، تو بہتر ہے کہ لوگ مسجد کے بجائے گھر میں نماز پڑھیں۔ ہاں اگر ایسی مسجد ہے جہاں پر سینیٹائزیشن کا اہتمام ہے اور جہاں پر ڈسٹینسنگ کا اہتمام ہے، تو وہاں پر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ بڑی عمر والے ہیں، اگر آپ کی امیونٹی کمزور ہے، اگر آپ کو کوئی زکام وغیرہ ایسے کوئی بیماری ہے، تو پھر آپ گھر میں نماز پڑھنا بہتر ہے، تاکہ آپ بھی حفاظت سے رہیں اور دوسروں کو بھی کوئی زحمت نہ ہونے پائے۔ جی مفتی صاحب، جیسا کہ ہم نے ظہیر النساء سے سوال پھر طلب کیا تھا، تو ان کا سوال آیا ہے کہ کیا صدقہ فطر رمضان میں بھی دے سکتے ہیں، عید کے دن دینا بہتر ہوگا؟ صدقہ فطر جو ہے وہ عید سے پہلے نکالنا یہ سنت ہے، تو رمضان میں بھی آپ صدقہ فطر دے سکتے ہیں، لیکن بہتر کیا ہے؟ بہتر عمل یہ ہے کہ آپ عید سے قریب میں صدقہ فطر دیں، تاکہ اس کا تعلق عید کے ساتھ ہو، عید سے قریب میں صدقہ فطر نکالیں، یہ بہتر ہے۔ جی تو ناظرین، الحمدللہ اللہ کا شکر احسان ہے مالک پروردگار کا کہ آج ہم جو سحری پروگرام کرے ہیں اس میں تقریباً تمام سوالات آپ کے مکمل ہو چکے ہیں۔ جوابات مولانا نے بہت پرسکون انداز میں قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ تمام تک پہنچائے ہیں۔ تو میں آپ سبھی سے پھر ایک بار ادباً گزارش کرنا چاہوں گا، کنٹروورسی سوالات مت کریں، کوئی ایسا سوال جو اسلام کو مذاق بنا دے ایسا کوئی بھی سوال نہ کریں۔ اور اگر کوئی سوال، یہ بات ذہن میں رکھیں، اگر کوئی سوال مفتی صاحب سے ہمارے ساتھ آن لائن رہ کے کرنا چاہتے ہیں تو وہ مفتی صاحب ہی اس کا جواب دیں گے۔ حضرائے کرم بیچ میں کوئی حضرات انہیں
जवाब देने की जहमत ना करें। तो नाज़रीन इसी तरह इंशाअल्लाह रोजाना सहरी के वक्त आपके साथ जरूर होगी मुलाकात, जिंदगी बखैर रही तो। और मैं सबसे पहले जिला कलेक्शन का अर्जा कलेक्शन का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिस प्रोग्राम को शामिल करने में हमारा साथ दिया है। और सबसे पहले मौलाना हजरत का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप अपना कीमती वक्त निकाल कर सहरी में हमारे तमाम नाज़रीन के तमाम सवालात को बखूबी आप अंजाम दे रहे हैं और मुकम्मल कर रहे हैं। तो फिलहाल नाज़रीन आज के इस प्रोग्राम का सिलसिला हम यही अख्तिताम पज़ीर करते हैं। मुझे और सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।